हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा नावल है मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा। इसे स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एहसन और ज़ैनब की लड़ाई हो जाती है फरहंदा आपा की वजह से। फिर उन दोनों में सुलह होती है, आमना मिलने आती है ज़ैनब से, और फिर एक दिन ज़ैनब को एहसन एहसास दिलाता है कि तुम घर के काम वगैरह नहीं इतनी अच्छी तरह करती, और ज़ैनब जो है वो उस बात को दिल पे लेती है और बहुत सारी सफाइयाँ करती है। और अब जो है एहसन उसे हनी मून पर लेके जाने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। मैं अंदर आ सकती हूँ? वो खुशी खुशी अपने कपड़ों का इंतखाब कर रही थी। आवाज़ पर चौंक कर पलटी। खुले दरवाजे से सोफिया अंदर झांक रही थी। ओह तुम? वो मुस्कुराई। अंदर आ जाओ। बाहर क्यों खड़ी हो? वो आहिस्तगी से चलती हुई अंदर आ गई। जीने का दरवाज़ा खुला था। बेल देने का मुझे ध्यान नहीं रहा। बैठो तो सही। आ भी गई तो क्या हुआ? मैं तुमसे पर्दा तो नहीं करती, और फिर मैं भी अकेली ही होती हूँ। ज़ैनब मुस्कुराई। एहसन तो इस वक्त ऑफिस में होते हैं। वो चंद लम्हों के लिए खामोश बैठी रही। ज़ैनब के सामने आकर ऐसा होता था। कहीं जा रही हैं आप? वो सूटकेस और इसके कपड़ों को देखकर पूछने लगी। हाँ। वो इत्मीनान से कपड़े एक तरफ करके इसके सामने बैठ गई। शादी के बाद हम लोग कहीं घूमने ना जा सके थे, अब जा रहे हैं। ओह। सोफिया यकलहज मुरझा सी गई। कितने दिनों के लिए? यही कोई 10-15 दिन, जितने दिन की छुट्टी मंजूर हो जाए। ज़ैनब ने इसके चेहरे पर लहराते सायों का बगुर मुशाहदा किया। ये लड़की शायद एहसन की इससे शादी को अब तक ज़हनी तौर पर कबूल ना कर सकी थी। ज़ैनब को पहले इस पर तरस आया करता था, आज न जाने क्यों गुस्सा आ गया। किसी काम से आना हुआ? वो रखाई से पूछ बैठी। जी। वो किसी ख्याल से चौंकी थी। नहीं, मैं फारिग थी, सोचा मिल आऊँ। शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया है। जी नहीं, आपने नहीं, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया है। वो तंज से मुस्कुरा दी। जी? सोफिया के चेहरे पर हैरानी लहराई। मैं समझी नहीं। कुछ नहीं। फिर ज़ैनब को अपने ख़राब रवैये का एहसास हुआ। वो संभल गई। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए, या कुछ ठंडा पियोगी? इस वक्त तो कुछ नहीं। वो खड़ी हो गई। आप इत्मीनान से अपनी पैकिंग करें, मैं फिर किसी दिन आऊँगी। अरे बैठो बई, पैकिंग तो मैं रात को भी कर सकती हूँ। ये ऐसा कौन सा लंबा चौड़ा काम है? ज़ैनब इसे रोकती ही रह गई, लेकिन वो फिर रुकी नहीं, मुआज़रत करके चली गई। अजीब लड़की है, वो सोचने लगी थी। हमेशा इसी तरह आती है, छलावे की तरह। न जाने ये मुझसे ही मिलने आती है, या वो इससे आगे ना सोच पाई थी। इसे बड़ी ज़ोर का चक्कर आ गया। इसने हाथ बढ़ाकर किसी गैर मरई चीज़ को थामना चाहा, फिर फर्श पर बैठती चली गई। अजीब सी कैफियत थी। दिल अंदर ही अंदर डूबता चला जा रहा था। आंखों के आगे स्याह धब्बे से नाचने लगे थे। ऐसे में फरखंदा आपा रहमत का फरिश्ता बनकर नाजिल हुई। ज़ैनब, अरे! वो चौंक उठी। क्या हुआ भई? अरे ज़ैनब, हैरियत तो है। इन्होंने इसे सहारा देकर बिठाया। पानी का गिलास भरकर लाई। ये लो पानी पियो। ज़ैनब ने 2 घूंट लिए तो इसे कह हो गई। ओफो, तो ये मामला है। फरखंदा आपा फिक्रमंद हुई। तुम लेट जाओ बेटी, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है ऐसे में, अभी ठीक हो जाएगा। हाय, वो कराहने लगी। ये मुझे क्या हो गया आपा? यूं अचानक जैसे जिस्म में जान ही नहीं। खैर है बेटी, अल्लाह का फजल हुआ है। कब से ऐसी तबीयत है? वो पूछने लगी। तब ज़ैनब की समझ में इनका मतलब आ गया। इसे अजीब सी झनक महसूस हुई। मुझे तो आज पहली मर्तबा ही, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो, एहसन आए तो डॉक्टर के पास चली जाना। बल्कि मैं तुम्हें यही कहने आई थी। एहसन का फ़ोन था, वो ज़रा लेट हो जाएगा। मैं ले चलूँ डॉक्टर के पास? यहीं गली के कोने पर क्लिनिक है। ज़ैनब ने चंद लम्हे तामुल किया, फिर तैयार हो गई।
اس کی طبیعت عجیب ہو رہی تھی اور احسن کا بھروسہ نہ تھا وہ کتنی دیر سے آتا۔ چادر اوڑھ کر وہ فرہندہ آپا کے ساتھ چل پڑی۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور کچھ ٹیسٹ لکھ دیے۔ یوں ہی تسلی کے لیے ٹیسٹ وغیرہ کرا لیں، ویسے سب ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا۔ کوئی دوائی وغیرہ؟ فرہندہ آپا پوچھنے لگیں۔ نہیں، کوئی دوائی نہیں، ڈائٹ وغیرہ اچھی لیں اور آرام کریں، کوئی ٹینشن وغیرہ نہ لیں، زیادہ ہیوی کام سے پرہیز کریں۔ اس نے کافی ساری ہدایات اسے ذہن نشین کرا دیں۔ واپسی پر فرہندہ آپا نے اس کے لیے پھل وغیرہ خرید لیے۔ وہ منع کرتی رہ گئی۔ آپا، احسن خود لے آئیں گے، آپ کیوں زحمت کرتی ہیں؟ لو، اس میں زحمت کی کیا بات، بیٹی جیسی ہو میرے لیے۔ احسن تو دیر سے آئے گا، میں تمہیں جوس وغیرہ نکال دوں گی۔ گھر آ کر انہوں نے بصد اصرار سے جوس پلایا، پھل کاٹ کر اس کے پاس رکھے اور بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہیں۔ اس حال میں جی بہت گھبراتا ہے، اکیلی عورت تو بہت پریشان ہوتی ہے۔ تم بالکل فکر مت کرنا، میں ہوں نا یہاں، دھیان رکھوں گی تمہارا، خدا تمہاری گود ہری کرے، ساتھ خیریت کے، سمجھو گھر میں رونق ہی رونق ہوگی۔ وہ اس قدر خوش نظر آ رہی تھی کہ زینب کو حیرت ہونے لگی۔ کب سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ خدا میرے احسن کو بیٹا دے، اس نے میری دعا قبول کی، یا خدا تیرا شکر ہے۔ وہ بڑی لگن سے کبھی اس سے، کبھی خود سے، کبھی خدا سے مخاطب تھیں۔ زینب نے انہیں اتنا خوش کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ واقعی احسن کو بے حد چاہتی تھیں۔ اسے یقین آ گیا۔ احسن آیا تو ایک غیر متوقع سچویشن دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ پھر جب اسے صورتحال کا علم ہوا، اس کے چہرے پر روشنیاں جل اٹھیں، لیکن فرہندہ آپا کی موجودگی کی وجہ سے وہ کچھ اظہار نہ کر سکا۔ فرہندہ آپا کے جلد چلے جانے کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ اپنی دھن میں احسن کو نہ جانے کیا کیا ہدایات دیے جا رہی تھیں۔ ہم لوگ تو ویسے بھی گھومنے جا رہے ہیں آپا، احسن انہیں خوشی خوشی بتانے لگا۔ اس کا دل تو ویسے ہی لگا رہے گا 10-15 دن۔ ہائے، وہ اچھل پڑی۔ باولے ہوئے ہو، اس حال میں بچی کی شامت بھلوائی ہے؟ خبردار جو اسے گھر سے نکالا، پہلی مرتبہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ زینب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر رنگ میں بھنگ ڈالنے لگی تھی۔ کیا مطلب آپا؟ احسن تشویش سے پوچھنے لگا۔ کیا اس میں کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی خطرے کی بات ہے؟ بیٹا، اس حال میں ڈاکٹر سفر سے، تھکان سے منع کرتے ہیں، اور پھر ہم نے تو یہی سنا ہے بزرگوں سے کہ لڑکی کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے، کبھی مجبوراً نکلنا پڑ جائے تو اور بات ہے۔ ویسے تم لوگ چاہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لو۔ احسن گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ فرہندہ آپا چلی گئیں تو وہ اس کے قریب آ بیٹھا، لیکن اس کے تیور بگڑ چکے تھے۔ بس اب آپ ان کے کہنے پر بنا بنایا پروگرام نہ بگاڑ دیجیے گا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یار زینی، آپا ٹھیک تو کہہ رہی ہیں، ٹرین کا سفر تو ویسے بھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں، پھر گھومنا پھرنا تو انسان کو جسمانی طور پر تھکا دیتا ہے، اس نے رسانیت سے سمجھایا۔ زینب کا منہ پھول گیا، ساری خوشی غارت ہو کر رہ گئی تھی۔ اس مصیبت کو بھی اس وقت نازل ہونا تھا۔ وہ بکڑ کر بولی، زینو۔ احسن کو اس کی بات بہت بری لگی۔ یار، کچھ ہوش کے ناخن لو، جو منہ میں آتا ہے بولتی چلی جاتی ہو۔ پتہ ہے کتنی خراب بات کی ہے اس وقت؟ پتہ ہے مجھے، میرے نصیب میں تو کوئی خوشی ہے ہی نہیں۔ وہ منہ چھپا کر رونے لگی۔ کتنی محنت سے پیکنگ کی تھی، کپڑوں کا انتخاب کیا تھا۔ ارے یار، تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر چلیں گے، 2 نہیں 3 بن کر۔ اس نے قدرے شوخی سے اس کا منہ ٹھیک کرنا چاہا۔ جی ہاں، میرا دماغ خراب ہے جو میں وہاں جا کر پوترے دھوتی رہوں۔ احسن کو ہنسی آ گئی۔ اور یہ فرہندہ آپا، یہ تو قاتل ہے میری خوشیوں کی، مجال ہے جو یہ میری کوئی سی خوشی سلامت رہنے دیں، اسی وقت چھری چلا دیتی ہیں۔ یا خدا! احسن نے سر تھام لیا۔ اب ان کا کیا قصور؟
انہوں نے تمہارے بھلے کی ایک بات کی ہے، مجھے نہیں چاہیے ان کی ہمدردیاں، وہ زور سے بولی۔ اپنے پاس رکھیں۔ احسن نے مناسب جانا کہ وہ کچھ دیر کو اس کے پاس سے اٹھ جائے۔ چند روز ایسے ہی بد دلی سے گزر گئے۔ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور موڈ بھی خراب تھا۔ وہ منہ سر لپیٹے سارا دن پڑی رہتی۔ فرہندہ آپا روز آتی، اس کے مختلف کام نپٹا دیتی، اسے کھانا، دودھ، جوس وغیرہ بضد اصرار پلاتی، لیکن وہ ان سے زیادہ کلام نہ کیا کرتی تھی، بس ضرورت کی کوئی بات کر لیتی تھی، وہ بھی تیوڑی پر بھر ڈال کر۔ ان کو اس بات کی چندہ خبر نہ تھی کہ وہ ایسا ناراضگی میں اور کسی خفگی کے تحت کرتی ہے۔ انہوں نے اس کو بھی اس کی طبیعت کی خرابی پر مخمول کیا تھا۔ احسن اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ وہ آفس سے جلد آ جاتا تھا اور ہر ممکن طریقے سے اس کا دل بہلانے کی کوششیں کیا کرتا، لیکن فی الحال وہ اس سے بھی زیادہ لفٹ نہ کرا رہی تھی۔ اسے نہ صرف فرہندہ آپا سے بلکہ احسن سے بھی سخت شکایت تھی۔ وہ فرہندہ آپا کی ہر بات کو اب تک ایمان کا درجہ دیتا تھا اور زینب اس کے نزدیک کم عقل اور بیوقوف تھی۔ کتنے خواب بن ڈالے تھے اس کی آنکھوں نے محض 2 دن میں، اور محض 2 دنوں میں ہی خواب جیسے کوئی نوچ کر لے گیا تھا۔ اسے تو دل ہی دل میں اس آنے والے وجود سے بھی چڑ سی ہو گئی تھی۔ سارا دن دل خراب رہتا، رات کئی مرتبہ آنکھ کھل جاتی اور یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کے سینے پر بیٹھا اس کا گلا دبائے جاتا ہے۔ ابھی تو مشکل آسان ہونے میں مہینوں باقی تھے اور وہ ابھی سے اکتا گئی تھی۔ زینب، ایک دن فرخندہ آپا ایک لفافہ اٹھائے چلی آئیں۔ یہ خط آیا ہے تمہارا، لندن سے، سائن کر دو۔ لندن سے؟ وہ غائب دماغی سے بولی، پھر چونک اٹھی۔ ضرور فرا کا ہوگا۔ کتنے دن بعد خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سائن کیے اور پین اور رسید فرخندہ آپا کو تھما کر لفافہ چاک کرنے لگی۔ ایک خط اور کئی تصویریں اس کے تکیے پر بکھر گئیں۔ اس نے خط کھولا اور لکھا تھا، پیاری زینب، سدا خوش رہو، امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگی۔ میں لندن آ چکی ہوں اور اپنا فلیٹ سیٹ کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کر رہی ہوں، یعنی تمہیں خط لکھنے کا۔ تم بھی سوچ رہی ہوگی کہ میں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی ہوں۔ دراصل نئی جگہ کا جام اتنا تھا کہ کتنے ہی دنوں تو میں امی ابو سے فون پر بات تک نہ کر سکی۔ سارا دن گھر کی سیٹنگ کرتی اور شام کو میں اور فیصل گھومنے نکل جاتے۔ چند ہی دنوں میں لندن گھما ڈالا ہے فیصل نے مجھے۔ بہت اچھا شہر ہے، مجھے بہت پسند آیا۔ یہ شاید نئی جگہ کی بات ہے۔ ویسے اگلے ماہ ہم لوگ پورا یورپ گھومنے جا رہے ہیں۔ اتنی ایکسائٹمنٹ ہے مجھے، رات کو نیند نہیں آتی۔ اگلا خط تمہیں ٹور سے واپس آ کر لکھوں گی۔ اپنی اور اپنے فلیٹ کی تصویریں بیچ رہی ہوں۔ ہے تو چھوٹا سا فلیٹ، لیکن میں نے اسے بڑے چاؤ سے سنوارا ہے۔ تصویریں دیکھو اور میرے ذوق کی داد دو، اور وہاں تمہارا ایڈریس اگر تبدیل ہو جائے، جس کی امید اب مجھے باقی نہیں رہی، تو میرے میکے اطلاع کر دینا، میں اکثر وہاں فون کرتی ہوں۔ اور تم کیسی ہو؟ کیا پروگریس ہے؟ احسن بھائی کا کیا حال ہے؟ تفصیلی لکھو۔ میرے گھومنے کے لیے جانے سے پہلے تمہارا خط آ جانا چاہیے۔ تمہاری دوست فرحہ فیصل۔ وہ خط رکھ کر تصویریں دیکھنے لگی۔ فرح کی صورت سے زیادہ غور اس نے فرح کے گھر اور اس کی چیزوں پر کیا۔ واقعی فرح نے بڑی محنت سے اپنا چھوٹا سا گھر ترتیب دیا تھا۔ بہت خوبصورت چیزیں اسے سنوارنے میں استعمال کی تھیں۔ زینب ایک گہرا سانس بھر کر اپنا کمرہ دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں بھی کیسا شوق بیدار ہوا تھا، ایک خوبصورت سے گھر کا، جو کسی اچھی سی صاف ستھری سی جگہ پر ہوتا، جس کے کمروں کی آرائش و سجاوٹ پر اس کی احسن سے گھنٹوں بحث ہوتی۔ لیکن قسمت، سچ ہی تو کہہ رہی تھی فرح۔ اسے فرح کی ایک گزری ہوئی بات یاد آئی۔ احسن نے تو
کبھی بھی میری کسی بھی خواہش کا احترام نہیں کیا، جو بھی میں نے کہا ٹال دیا۔ وقت کی گرد کے نیچے میری ہر خواہش کو دباتا جاتا ہے یہ شخص۔ پھر اس کے دل میں نئے سرے سے ایک عزم بیدار ہوا تھا۔ بس اب تمہاری نہیں چلنی احسن صاحب، اب تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ میں بھی دیکھتی ہوں تمہیں میرا کتنا خیال ہے۔ وہ بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے احسن کا شدت سے انتظار تھا۔ ہنی مون کا پروگرام تو ملیا میٹ ہو ہی گیا تھا، لیکن اب اسے اپنا دوسرا خواب پورا کرنا تھا۔ وہ ہر حال میں یہ گھر بدلنا چاہتی تھی۔ اسے اس جگہ سے بھی جان چھڑانی تھی، فرخندہ آپا سے بھی اور فرا کے تانوں سے بھی۔ احسن آیا تو وہ غیر معمولی حد تک خاموش تھی۔ اس کے گرم جوشی سے کیے گئے سلام اور مزاج پرسی کا جواب بھی محض اس نے سر ہلا کر دیا تھا۔ وہ اس کے رویے کو طبیعت کے مزمل پن پر محمول کرتا ہوا کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا، پھر خود ہی جا کر کچن سے کھانا نکال کر لے آیا۔ کھانا کھا لیا ہے زینو تم نے؟ دسترخواں کی تہیں کھولتے ہوئے وہ مگن سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ دھیمے سے بولی۔ آ جاؤ پھر جلدی سے، یہاں تو بھوک سے آنتیں بل کھا رہی ہیں۔ آپ کھائیں، مجھے بھوک نہیں۔ اس کا رویہ خود درجہ خشک تھا۔ اب کہ اس نے چونک کر اسے دیکھا تھا، ملکہ جیسے لباس میں ملبوس الجھے بالوں کے ساتھ وہ بے حد اداس نظر آ رہی تھی۔ وہ کھانا وہیں چھوڑ کر اس کے قریب چلا آیا۔ کیا بات ہے زینو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کھانا کیوں نہیں کھایا اب تک؟ وہ بے حد فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میری طبیعت کو کیا ہونا ہے، بس بھوک نہیں ہے، وہ چڑے سے انداز میں گویا ہوئی۔ احسن نے گہری سانس بھری تھی۔ دیکھو زینب، پھر وہ بولا، تم جانتی ہو نا اس حالت میں بھوکا رہنا کس قدر رسا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا نا اس بات کا خیال رکھنے کے لیے۔ اور پھر فرخندہ آپا جو دن رات تمہیں سمجھاتی رہتی ہیں۔ فرخندہ آپا، فرخندہ آپا، فرخندہ آپا، وہ چیخ پڑی۔ بس اسی نام کی تسبیح کرتے رہا کرے ہر وقت آپ۔ چڑ ہو گئی ہے مجھے اس نام سے ہی، گھوم پھر کر بات میں بس ان کی بات، بس انہی کا ذکر، ان کی نصیحتیں یوں ہی دماغ تھکا دینے کو کافی ہیں۔ آپ مزید نشر مقرر نہ کیا کریں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پھر وہ بولا، کیا پھر جھگڑ بیٹھی ہو ان سے؟ میرا دماغ ابھی تک اتنا خراب نہیں ہوا کہ ہر وقت کسی نہ کسی سے جھگڑتی ہی رہوں۔ وہ جیسے برا مان کر بولی تھی۔ یا خدا، وہ جیسے چکرا سا گیا۔ زینب، معاملہ کیا ہے؟ کیوں ہمہ وقت الجھی سے ہفا سی رہتی ہو؟ کس سے شکایت ہے تمہیں؟ مجھ سے، فرخندہ آپا سے، یا کسی اور سے؟ اپنی قسمت سے ہی شکایت ہے۔ اس کی آواز بھر آئی۔ کسی اور سے کیا ہونی ہے؟ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا ہوا ہے تمہاری قسمت کو؟ پھر اس نے مدھم لہجے میں پوچھا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ بولو۔ زینب خاموشی سے دوسری جانب کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ فی الوقت وہ اس سے کچھ بات کرنا نہ چاہتی تھی۔ احسن گہری سانس لے کر کمرے سے نکل گیا۔ میز پر کھانا جھونکا توں رکھا رہ گیا تھا۔ شام تک یوں ہی گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ احسن ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ لیٹے سو گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ مسجد سے مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر چلی آئی۔ احسن نیم غنودگی کے سے عالم میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ زینب چپ چاپ کچن میں چلی آئی، تھوڑے سے برتن دھو کر جگہوں پر رکھے اور چائے بنا کر لے آئی۔ احسن، چائے پی لیں۔ اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ تم نے کیوں بنائی؟ پھر وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں آپ بنا لیتا، بے وجہ تکلیف کی، تھک جاتی ہوں لیٹے۔ وہ بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ہر وقت لیٹے رہنا زیادہ تکلیف دہ ہے، اور پھر میں بیمار تو نہیں ہوں؟ احسن ہی سے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ ہر وقت جس طرح خود سے اور مجھ سے الجھتی رہتی ہو، اگر بیمار نہیں ہو تو بھی ہو جاؤ گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں خوش رکھوں، خوش دیکھوں، لیکن تم تو جیسے ایک حالت اضطراب میں رہتی ہو خواہ وقت۔ مسئلہ کیا ہے زینب؟ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بولی۔
بس مجھے اپنے گھریلو معاملات میں ہر لمحہ فرخندہ آپا کی موجودگی پسند نہیں۔ ہر عورت کی طرح میری بھی یہی خواہش ہے کہ میرا اپنا چھوٹا سا گھر مکمل طور پر میری مملکت ہو، جسے میں اپنے ہاتھوں سے سنواروں، سجاؤں، جس کا تنکا میری خواہش کے مطابق ترتیب دیا گیا ہو۔ ایسا گھر جو میری پسند کا ہو، بلا شرکت غیر میرا ہو۔ احسن خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اس کا چہرہ بالکل اسپاٹ اور تاثرات سے عاری تھا۔ احسن، پھر وہ بولی، یہ گھر میری پسند کے مطابق نہیں ہے۔ یہ جگہ، علاقہ، کچھ بھی میری پسند کے مطابق نہیں۔ اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ یہاں فرخندہ آپا کی مرضی چلتی ہے۔ میں مطمئن نہیں ہوں۔ میں یہ گھر تبدیل کر لینا چاہتی ہوں، جلد سے جلد۔ بس یہی ایک مسئلہ ہے میرے ساتھ۔ اگر آپ مجھے خوش رکھنا چاہتے ہیں، خوش دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس سے حل کرنا ہوگا۔ دیکھو زینب، وہ ٹھہر کر بولنے لگا، فرخندہ آپا سے تمہاری لاکھ نہ بنتی ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ہم دونوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں۔ ہر تکلیف اور مشکل میں جھٹ ان کا نام ذہن میں آتا ہے، ذرا سی بات پر دوڑی چلی آتی ہیں، جیسے ہم سے ان کا بہت قریبی رشتہ بنتا ہو۔ آج کل کے مطلب پرست دور میں ایسی بے غرض اور بے لوث ہستی سے یوں بے وجہ ہی دل میلا کر لینا مناسب نہیں ہے۔ اچھے اور بے غرض لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ قطعی انداز میں بولی تھی۔ یہاں فرخندہ آپا ہیں، کہیں کوئی دوسرا ہوگا۔ اب فرخندہ آپا اس دنیا کی واحد اچھی خاتون تو نہیں ہے، قدرے طنز سے بولی تھی۔ اور پھر کیا ہم فی الوقت ایک مہنگا گھر افورڈ کر سکتے ہیں؟ قدرے تحمل سے بولا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ وہ فوراً چہر کر بولی، کیوں نہیں کر سکتے؟ ہر ماہ اچھی خاصی بچت کر لیتی ہوں میں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ وہ پیسے نہیں بچا کریں گے تو نہ صحیح لائف سٹائل تو تھوڑا بہتر ہو جائے گا نا۔ احسن خاموش ہو گیا۔ اس کے انداز میں ہار مان لینے والی کیفیت تھی۔ زینب چائے کے برتن اٹھا کر خوش کچن میں چلی آئی۔ اس نے ایک بہت بڑا مار کا سر کیا تھا۔ احسن سے یہ بات منوانا اس کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا کہ یہ گھر، یہ علاقہ اور فرخندہ آپا، ہر شے اس سے بہت عزیز تھی، اور ان میں سے کوئی ایک شے بھی زینب کو پسند نہ تھی۔ ہر چند کے احسن بے حد خاموش سا تھا، اور زینب کو اس کے رویے کی تبدیلی کا واضح احساس ہو رہا تھا، لیکن اسے اس بات کی چندہ پرواہ نہ تھی۔ اسے مکمل یقین تھا کہ احسن اس سے ناراض رہ نہیں سکتا تھا۔ اس کی یہ کیفیت عارضی ثابت ہوتی۔ اس کی زندگی میں زینب سے زیادہ اہم شے اور کچھ نہ تھی، اور وہ اس بات کا اظہار کئی مرتبہ کر چکا تھا۔ وہ مطمئن سی آ کر لیٹ گئی تھی۔ احسن نہ جانے کتنا وقت گزرنے کے بعد کمرے میں آیا تھا۔ بستر کے دوسری جانب آ کر وہ لیٹا تو زینب نے آہستگی سے اس کی جانب کروٹ لے لی۔ احسن، اس نے دھیمے سے اسے پکارا تھا۔ وہ چونک اٹھا۔ تم جاگ رہی ہو اب تک؟ نیند نہیں آ رہی، کب سے میں اپنے نئے گھر کو تصور میں سجا رہی ہوں، سنوار رہی ہوں۔ وہ ہولے سے ہنستی تھی۔ احسن، یہ کتنا خوبصورت خواب ہے جو انسان جاگتے میں دیکھتا ہے نا؟ جواباً وہ خاموش رہا تھا۔ احسن، وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی تھی، ہم دونوں مل کر اس کی اچھی سی سیٹنگ کریں گے۔ اس میں ڈرائنگ روم بھی ہوگا اور ڈائننگ بھی، اور 1 یا 2 بیڈ روم، ایک چھوٹا سا ہرا بھرا لان جس کی سرسبز گھاس پر میں روز ٹہلوں گی، جس میں ہر رنگ کا گلاب ہوگا، اور موتیا اور چنبیلی بھی، اور رات کی رانی کا پودا تو میں ضرور لگاؤں گی۔ اپنا گھر شام ہوتے ہی مہک اٹھے گا، ہے نا؟ دوسری جانب ہنوز خاموشی چھائی رہی تھی۔ بے شک بہت زیادہ کرائے کا گھر نہ لیجیے گا، بس اچھا صاف ستھرا ہو اور چھوٹا سا مگر اچھی طرز پر بنا ہوا گھر ہو، وہ مسالانہ انداز میں بولی تھی۔ دونوں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔
وہ احسن کی خاموشی سے پریشان ضرور ہو گئی تھی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ اسے فرح کی بات یاد تھی اور وہ احسن کے دل میں اپنی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ بات ہر صورت منوانا چاہتی تھی، اور پھر اسے انتظار نہ کرنا پڑا تھا۔ وہ اسی شام مسکراتا ہوا چلا آیا تھا۔ کیا کھلاؤ گی؟ ایک اچھی سی خبر ہے تمہیں سنانے کے لیے، وہ اندر آتے ہی بولا تھا۔ اچھا؟ وہ بھی خوشگواریت سے مسکرائی۔ سنائیں پھر۔ واقعی اچھی خبر ہوئی تو جو کہیں گے وہ کھلاؤں گی۔ جیب میں رقم ہے؟ وہ شرارتی ہوا۔ یا ایسے ہی مجھے بہلا رہی ہو؟ نہ ہوئی تو میں اپنے شوہر سے لے لوں گی، آپ بے فکر رہیں، وہ جلدی سے بولی۔ وہ ہنس دیا۔ انکریمنٹ لگا ہے تنخواہ میں، اور وہ بھی پورے 1800 روپوں کا۔ کیسا؟ ہائے سچ؟ وہ چیخ مار کر رہ گئی۔ سچ احسن؟ ہاں، میں تمہاری طرح جھوٹا تو رہی ہوں، اور میں ایک اسٹیٹ ایجنٹ سے مل کر اور تمہاری پسند کا ایک گھر دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اب بتاؤ کیا کھلاؤ گی؟ زینب کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ گئے۔ ہائے احسن، کتنے اچھے ہیں آپ! میری ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں ہنسوں یا روؤں؟ تم صرف ہنستی رہو جانو، وہ محبت سے بولا۔ تم ہنستی اچھی لگتی ہو۔ اچھا چلو تیار ہو جاؤ، تمہیں گھر دکھا کر لاتا ہوں، اور کھانا بھی ہم باہر کھائیں گے۔ آپ بہت اچھے ہیں احسن، وہ جذباتیات سے بولی تھی۔ تمہارے لیے میں اس سے بھی زیادہ اچھا ہونا چاہتا ہوں زینو، وہ قدرے سنجیدہ ہوا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو ہی جاتی ہے مجھ سے۔ چلو۔ پھر وہ سانس بھر کر بولا، جلدی کرو، وہ ایجنٹ نہ اٹھ جائے۔ بڑے دنوں کے بعد وہ نیچے آئی تھی۔ ویسے بھی آج کل وہ سیڑھیاں کم ہی چڑھتی اترتی تھی، اور پھر یوں بھی فرخندہ آپا سے اسے جو شدید قسم کی چڑ اچانک ہی ہوئی تھی، اس نے بھی اسے کم آنے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ فرخندہ آپا کچن میں مصروف تھیں، اسے دیکھ کر کھل اٹھیں۔ ارے زینب، آؤ آؤ، کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ میں بالکل ٹھیک ہوں آپا، وہ مسکرائی۔ اب تو کچھ غیر معمولی پن کا احساس تک نہیں ہوتا، بالکل سیٹ ہو گئی ہے طبیعت۔ چلو شکر ہے خدا کا، وہ اسے لے کر لاؤنج میں چلی آئیں۔ بیٹھو، اب آئی ہو تو کھانا کھا کر ہی جانا، کوفتے بنا رہی ہوں، نرگسی کوفتے، احسن کو تو بہت پسند ہیں، تمہیں کیسے لگتے ہیں؟ اچھے لگتے ہیں، وہ مسکرائی، مگر مشکل سے بنتے ہیں، اس لیے میں نے کبھی بنائے نہیں۔ ارے کوئی ایسی مشکل نہیں ہوتی، کرتے کرتے ہی عادت ہوتی ہے۔ ابھی صوفیہ آئی ہوئی تھی، کھڑے کھڑے سارا کام نپٹا گئی۔ میں اندر صفائی کر رہی تھی، اس نے 2 منٹ میں قیمہ پیس کر کوفتے بنا ڈالے۔ میں کچن میں آئی تو وہ آدھا کام مکمل کر چکی تھی۔ انسان کرنا چاہے تو ہر کام آسان ہے، اور پھر یہ تن آسانی کی عادت لڑکیوں میں تو بالکل نہیں جچتی۔ زینب پہلو بدل کر رہ گئی۔ فرخندہ آپا بیچاری اپنی عادت سے مجبور تھیں۔ چلیں، وہ سانس بھر کر بولی، آج آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گی کھانا، یوں بھی چند دنوں کا ساتھ اور ہے، پھر تو آپ کی باتیں ہی یاد آیا کریں گی۔ کیا مطلب؟ فرخندہ آپا چنبے سے اس کی صورت دیکھنے لگیں۔ میں سمجھی نہیں۔ ہم لوگ یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں آپا، وہ مسکرائی۔ یہی بتانے آئی تھی میں، کل میں اور احسن جا کر گھر پسند کر آئے ہیں۔ فرخندہ آپا چند لمحوں کے لیے سکتے کے سے عالم میں رہ گئیں۔ زینب کو از حد خوشی ہوئی۔ کب سے وہ اپنی دل جلانے والی باتوں سے زینب کا دل جلاتی آ رہی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے آج اس نے یہ خبر سنا کر گزشتہ ساری باتوں کا بدلہ لے لیا ہو۔ وہ مطمئن سی بیٹھی رہی۔ لیکن کیوں؟ پھر وہ اپنی کیفیت کے حصار سے باہر آ کر بولی تھی، زینب بیٹا، یہاں خدا نخواستہ کوئی تکلیف تھی تمہیں؟ کوئی شکایت تھی؟ نہیں آپا، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ کسی سے شکایت کیا ہونی ہے، بس یہ ایریا مجھے پسند نہیں، اور پھر آپ نے گھر کی تعمیر بھی نہ جانے کس طرز کی ہے۔
अजीब घुटा घुटा सा घर लगता है। चलिए, जब तक एहसन अकेले थे तब तक तो बात और थी, लेकिन अब मैं हूँ। कुछ दिन बाद एक और वजूद होगा तो हमें छोटा पड़ेगा, लेकिन हम तो 4 कमरों वाला घर देख कर आए हैं, बहुत हवादार और रोशन। किचन भी कुशादा है, बहुत अच्छी तरह से सेट हो सकता है। यहाँ तो मेरी समझ में नहीं आता था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ। सच परेशान हो गई थी मैं। फरहंदा आपा खामोशी से सुनती रहीं। बड़ा घर संभालना भी तो मुश्किल होगा ज़ैनब। फिर वो बोली, अभी तो तुम इतना काम कर भी नहीं सकोगी। घर की सेटिंग कुछ आसान काम तो नहीं है। इस हाल में कैसे करोगी इतना कुछ? कम अज़ कम अपने फारिग होने का इंतज़ार ही कर लेती। अरे आपा, हो जाता है सब कुछ खुद ही खुद। वो हंस दी। मैं नहीं करूँगी कुछ भी, एहसन छुट्टी ले लेंगे 2-3 रोज़ की। मैं तो इतना खुश थी कि चंद दिनों की बात है, घर में रौनक हो जाएगी। बच्चे का वजूद तो सूने घर में रोशनी और खुशियाँ बखेर देता है। वो हसरत से कहने लगी थी। क्या खबर थी कि सूनेपन में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तुम दोनों के जाने का ख्याल ही इस कदर तकलीफ़ दे रहा है। हाय, क्या था ज़ैनब जो कुछ अरसा और रह लेते। कम से कम मैं इस नन्हे मेहमान को यहाँ चलता फिरता तो देख लेती। किस कदर शौक़ था मुझे एहसन के बच्चे खिलाने का। कौन सा हम मुल्क से बाहर जा रहे हैं आपा? वो खिलखिलाकर हंस दी। यहीं इसी शहर में रहेंगे। जब जी चाहे इस नन्हे मेहमान से मिलने चली आइएगा, हम लोग भी आया करेंगे। फरखंदा आपा तस्वीर हसरत बनी बैठी थी। ज़ैनब को इन्हें देख देख कर हंसी आ रही थी। इतना गमज़दा चेहरा इसे रुखसत करते समय अम्मा का भी नहीं था। एहसन को यहाँ रहते 10 साल हो गए हैं। वो फिर बोली, अब तो ये एहसास भी मिट गया था कि वो कोई और है, कहीं और से आया है। वो तो इस घर का एक हिस्सा लगने लगा था। घर का हिस्सा नहीं, आपको अपनी जागीर लगने लगा था। इसने तब कर सोचा था। इसीलिए ले जा रही हूँ मैं इसे यहाँ से कि कम अज़ कम आपकी ये गलत फहमी तो दूर हो। हमारी ज़िंदगियों को अपने असूलों पर चलाने की ख्वाहिशमंद थी आप। चलें आपा, खाना निकालते हैं। वो मुस्कुराकर बोली, बहुत भूख लगी है और आप तो इस कदर गमज़दा हो रही हैं जैसे हम इस दुनिया से जा रहे हों। खुदा न ख्वास्ता, वो धीरे से बोली। कैसी बातें करती हो बेटी। अरे आपा, हम गए तो नए लोग आ जाएंगे, घर खाली थोड़ा ही रहेगा। किराएदार तो आते जाते ही रहते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी का आप नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।